बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 22 जुलाई 2022 का दिन है। आज पंजाब का मार्का 4 बजे मेरा ख्याल है टाइम है, स्टार्ट हो जाएगा। और परवेज़ इलाही साहब या हमज़ा शहबाज शरीफ बने तो अपसेट है, परवेज़ इलाही साहब बन गए तो रूटीन है। और इमरान खान साहब जो हैं वो उनको इस मार्के की फ़िक्र नहीं थी कल रात को, अगर आपको याद होगा। और आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो जोड़ तोड़ के माहिर बादशाह, वो कल उन्होंने 2 चक्कर लगाए। मैं ये पूरी आपको तफसील से आगाह करूँगा, लेकिन उससे पहले एक पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार से गुजारिश हाथ बांध के कि यार मतीला जान को अगवा हुए 2 साल हो गए हैं। यानी कल की तारीख़ में उनको पूरे 2 साल हो गए थे, मगर उनका सुप्रीम कोर्ट में केस अभी तक ज़ेर इल्तवा है। तो इस पर सिर्फ इस तरह क्या मतलब रिक्वेस्ट ही की जा सकती है। और जो रियासत अपने शहरियों को इस तरह बेआसरा छोड़ दे, वो रियासत क्या रियासत होती है? वो इसी तरह की रियासत होती है, इसी तरह का माहौल होता है। एहतजाज रिकॉर्ड कराना था एक छोटा सा टोकन के तौर पर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है, हम जानते हैं सर। हमें ये देखें ना, इमरान खान साहब की हुकूमत चलेगी। इमरान खान साहब ख़ुद जो थे वो एक तरह से शिकायत कुनिंदा थे, यानी उनके कहने के ऊपर जो था वो आमिर मीर साहब के ऊपर और मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन ये नई हुकूमत आ गई है, मुकदमा कायम है। चलो बहरहाल, इससे ज़्यादा हम क्या और कहें। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि इमरान खान साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है वो आज के मार्के से मुतल्लिक नहीं है। उनकी फ्रस्ट्रेशन जो कल उन्होंने ख़िताब किया वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतल्लिक है, राजा सिकंदर सुल्तान। क्यों है सवाल ये पैदा होता है। और वो कह रहे हैं कि अगर ये राजा सिकंदर सुल्तान को ना हटाया गया तो, हालांकि हटाने का जो तरीका है वो 2 है। एक कि राजा सिकंदर सुल्तान साहब, चूँकि ये एक आइनी ओहदेदार हैं, ये इस्तीफ़ा दे दें, कहना है पे टाडा सारा कुछ आप ही चलाओ तो आप ही संभालो। और दूसरा तरीका ये है कि उनके ख़िलाफ़ आप रेफरेंस दायर कर दें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। तो क्यों, कौन करेगा? सवाल तो ये पैदा होता है, और क्यों करेगा? तो लिहाजा उनको हटाना एक मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। और ऊपर से आगे हैं वो वाले अपना आफ्ताब सुल्तान, यानी चेयरमैन नैब। तो इमरान खान साहब का उनके मुतल्लिक भी यही मुतालबा होगा कि एदे को भी बचाओ, एनू फारिग करो। तो इमरान खान साहब का कल का खिताब धमकियों पर मुश्तमिल था, और उनकी धमकी ये थी कि ये इसके होते हुए हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आम इंतखाबात। यानी कि उनको आम इंतखाबात, वैसे तो ये वैसी इलेक्शन ही है, नज़र आ रहा है कि इसके बाद इंतखाबात ही होने हैं। ये बस 28 नवंबर की तारीख आने दें, ये फ़ैसला होने दें, उसके बाद इंतखाबात ही इंतखाबात हैं, एक बात। और दूसरी बात कि ये इमरान खान साहब को ये धमकी लगा रहे हैं कि मैं तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ांगा, तो फिर मैंडेट चोरी है, तो मैं लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। और साथ ही कि आपने खामोश नहीं बैठना। इमरान खान साहब को की आदत बन चुकी है कि वो रियासत को धमकाते हैं, और रियासत धमकती है, डर जाती है, सहम जाती है। ये राज की बात है, ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने क्या इस तरह की, उनके पास कोई फिल्म है, या उनके पास कौन सा ऐसा जो है वो गिद्दड़ सिंगी है, या उनके पास किसी के कौन से ऐसे राज हैं कि जिनका किसी को डर है कि ये बड़बोला सा आदमी वो राज भी अयां कर देगा, लोगों को बता देगा। तो ये एक वजह हो सकती है। तीसरी वजह कोई समझ में नहीं आती। तो इमरान खान साहब जितना पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को दबाते हैं, पाकिस्तान के रियासती इदारे उतना ही उनको लीवरेज देते हैं, उतना ही उनको फ़ायदा देते हैं। फिर ये जो हुकूमत वाले हैं ये कहते हैं कि जी कि ये आज भी लाडला है, ये है, वो है। तो ये कहानियाँ अपनी जगह पर, लेकिन मेरे पास ये ख़बर है कि इमरान खान साहब इतने उतावले क्यों पड़ रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। वजह यह है कि आज वो फ़ैसला लिखवाना शुरू कर दिया गया है, जो फ़ैसला बड़ी देर से रुका पड़ा था, प्रोहिबिटेड क्या उसको कहते हैं, फॉरेन फंडिंग, यानी कि फॉरेन फंडिंग केस का प्रोहिबिटेड फंडिंग, हाँ ये वाला एक्चुअल उसका केस का नाम है, जिसको उर्फ़े आम में फॉरेन फंडिंग केस कहा जाता है। उसका फ़ैसला लिखवाना शुरू कर दिया गया है। साथ में ही वो सारे शवाहिद जो हैं वो मंगवा लिए गए हैं, वो ऑडियो वीडियो क्लिप्स, वो तकारीर, उनके मतन, वो ट्रांसक्रिप्ट
جس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو لتاڑ رہے ہیں، اور ان کے پاس کسی بھی ہائی کورٹ کے پاس جو توہین عدالت کے اختیارات ہیں وہ ان کے پاس ہیں، اگرچہ کچھ اعجاز بھی ہے اور کچھ جو کہتے ہیں عطا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جو کہہ لیں کہ ایک ٹینشن تو ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دے دے توہین عدالت کا، یا چیف الیکشن کمشنر، تو چیف الیکشن کمیشن باقاعدہ ایک ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، تو عمران خان صاحب کو وہ والی ٹینشن ہے، تو اس ٹینشن کی وجہ سے وہ ایک نئے سیاپے سے بچنے کے لیے ایک ذہن سازی کر رہے ہیں، اپنے جتنے ان کے ووٹر ہیں ان کا وہ ذہن بنا رہے ہیں کہ یہ بندہ جو راجہ سکندر سلطان ہے یہ کسی کے پے رول کے اوپر ہے، اور وہ صحافیوں سے ملاقات کر کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کئی دفعہ باور کروا چکے ہیں کہ یہ فوج نے مجھ سے کہہ کے چیف الیکشن کمشنر کے عہدے پر تعینات کروایا تھا راجہ سکندر سلطان صاحب کو، اور یہ اندر سے تو بندہ نکلا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ یہ وہ مہندی جو تھے نا، مہندی ان کا نام میں بھول گیا ہوں، مہندی سعید مہندی صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، یہ سعید مہندی صاحب پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے نواز شریف صاحب کے، یہ ان کے جو ہیں وہ داماد ہیں، تو پہلے مطلب تو یہ آنکھیں بند کر کے جو ان کو فیض صاحب کہہ دیتے تھے نا کہ پائنا انج کر لو، تو وہ انج کر لیا کرتے تھے، تو پھر اب یہ صحافیوں کے اپنے ظاہر ہے کہ وہ اپنے وہ جو چنیدہ اور پسندیدہ صحافی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہی باتیں کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بڑے دھوکے ہوئے ہیں، مجھے اس محبت میں دھوکہ ہی ملا ہے جو میں نے محبت جو ہے وہ باجوہ صاحب سے کی تھی۔ تو سوری ٹو سے یہ انہوں نے پہلی دفعہ نام لیے تھے اس میٹنگ میں صحافیوں کی، اور انہوں نے پھر 1 2 3 کئی واقعات گنوائے کہ میرے ساتھ انہوں نے کس موقع کے اوپر جو ہے وہ مجھے مس لیڈ کیا، مجھے چیٹ کیا اور میرے ساتھ بڑے ہاتھ کیے، تو مجھے آخری وقت تک کہتے رہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہونی، تسی ٹینشن نہ لو، بس سکون کرو، تو لیکن وہ یہ مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ یہ میرے اوپر فوقیت دیں گے شہباز شریف کو۔ شہباز شریف کی زیادہ ان کو ٹینشن ہے کیونکہ شہباز شریف صاحب زیادہ قابل قبول ہیں اور بہترین متبادل ہیں۔ موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے، موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج کا مارکا جو پنجاب کا ہے اس سے صرف نظر کیوں کر رہے تھے کل رات کو، تو یہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کا، جو ایک تو کل ملے، 2 ملاقاتیں کی، اس سے پہلے ملنا تھا، یعنی آج کیا دن ہے جی، آج دن بنتا جمعہ، تو یعنی یہ جمعرات کو ملے 2 دفعہ، یہ کیوں 2 دفعہ ملے یہ بھی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے بدھ کو ملنا تھا منگل کے بعد، لیکن وہ نہیں ملے، اور کیوں نہیں ملے؟ وہ اس لیے نہیں ملے کہ میزبان ملنے کے لیے تیار نہیں تھا، یا معاملات جو تھے وہ ان میں کوئی پیش رفت اس طرح سے تھی نہیں۔ تو پھر رپورٹڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ آصف علی زرداری اور حامد میر صاحب نے بھی اس کو کوٹ کیا ہے کہ اردو میں جناب آصف علی زرداری صاحب نے خط لکھا چودھری شجاعت صاحب کو، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ کے کہنے کے اوپر میں نے نواز شریف صاحب کو، مریم بی بی کو، شہباز شریف کو، نہ صرف یہ کہ پرویز الہی صاحب کے اوپر آمادہ کیا کہ ان کو اپنا نمائندہ یا اپنا امیدوار وہ ڈکلیئر کر دیں وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے، بلکہ شہباز شریف صاحب آپ کے گھر چل کے آئے، اور پھر جب دوسری دفعہ آنا تھا تو ڈچ کرا دیا گیا، اور جو ہم پرویز الہی صاحب ہیں انہوں نے عین موقع کے اوپر جا کے عمران خان صاحب سے ہاتھ ملا لیا۔ یہ انسلٹ ہے میری، میں نے آپ کے لیے کیا کیا اور آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ خط انہوں نے لکھا، اور اس خط میں ایک لائن بڑی خوفناک تھی، انہوں نے اس خط میں یہ لکھا کہ مجھے اپنی دشمنیاں نبھانی آتی ہیں۔ پھر وہ خط کے بعد کل 7 بجے کے قریب وہ گئے، اور وہ طویل ملاقات تھی، نکلے، پھر تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ وہ دوبارہ آ گئے، اور پھر وہ ملاقات رات دیر گئے تک جاری رہی۔ ظاہر ہے کہ اس ملاقات کا آؤٹ کم جو ہے وہ پبلک نہیں کیا جانا تھا، نہیں کیا گیا، تو لہٰذا یہ اب شنید ہے کہ وہاں پر جو مطالبات ہوئے وہ یہ ہوئے کہ جی کہ آپ جو ہیں وہ
چوئی صاحب کو اس پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ آپ اپنے جو اراکین پنجاب اسمبلی ہیں ان کو نہ کریں، پابند نہ کریں، یا پھر یہ بھی کہ اچھا اب اس کے اوپر نا کیا سرائیاں ہیں، بنیادی طور پر کیا سرائیاں، اور کیا سرائیوں کی ایک لمبی فہرست ہے کہ جی کہ یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جی کہ اگر عمران خان صاحب آپ کو اسمبلی توڑنا کا کہیں پرویز الہی صاحب کو، تو آپ اسمبلی نہ توڑیں، بلکہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آئے گی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہوگی، تو آپ اپنا ٹنیور جو ہے باقی ماندہ وہ پورا کریں، اور کوئی غیر جو کہہ لیں کہ جو جمہوریت کو اور جو نقصان پہنچائے اور جو محاذ آرائی کی طرف کو بڑھائیں جو اقدامات، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اگر ہمارے پاس پنجاب کی وزارت اعلیٰ آ گئی تو ہم وزیر اعظم کا داخلہ بند کر دیں گے، ہم وہ رانا ثناء اللہ کا داخلہ بند کر دیں گے، تو اس طرح کے اقدامات سے آپ نے گریز کرنا ہے، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ لیکن جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، ان جیسی شخصیت اور اس قد کاٹ کی شخصیت، اور پھر چودھری شجاعت حسین صاحب جیسے قد کاٹ کی شخصیت جو ملاقات کرتے ہیں تو وہ بے مقصد نہیں ہوتی، وہ جو گھنٹے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں وہ محض وہ کیا کہتے ہیں نا جی، وہ تبادلہ خیال کے لیے نہیں ہوتا، زبانی کلامی خرچ کے لیے نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی پیچھے بات ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اب اس کا آؤٹ کم کیا ہے یہ تو پتہ چلے گا ہمیں شام کوئی 5-6 بجے، میرا خیال ہے کہ رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اگر ہم عددی اکثریت دیکھیں، عسکریت نکلنے لگا سی، عددی اکثریت دیکھیں تو وہ ظاہر ہے کہ کمفرٹیبلی جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں پرویز الہی صاحب وہ جیت جائیں گے، ان کو جیتنا چاہیے، لیکن یہ ہے انتخابی عمل، اور انتخابی عمل اور سیاسی عمل کے درمیان جو ایک وقفہ ہوتا ہے وہ جوڑ توڑ کا وقفہ ہوتا ہے، یا جو سیاسی عمل ہوتا ہے وہ جوڑ توڑ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح 16 جو جولائی کو پی ٹی آئی والوں نے یا چودھری پرویز الہی صاحب نے جو سیاسی عمل کیا تھا، شرک پوری صاحب اور دوسرے بندے کو فارغ کرانے والا، رضائن دلانے والا، اور پھر ادھر ادھر جوڑ توڑ وہ کر رہے تھے۔ اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ایک کو مرد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، یہ دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں اور ماضی سے کر رہی ہیں۔ عمران صاحب کی ساری اخلاقیات جو ہے وہ چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی، 34 ووٹ ان کے اپنے تھے، 64 ان کے بکسے سے نکل آئے تھے، تو وہ اکثریت نہ ہونے کے باوجود اکثریت حاصل کر گئے تھے۔ تو یہ کس طرح ہوا تھا؟ جب سوال کیے گئے تھے کہ آپ تو اصولوں کی سیاست کرنے آئے تھے، آپ تو نیا پاکستان بنانے آئے تھے، تو پھر جواب یہ ملتا تھا یہ تو ضمیر کی آواز تھی۔ تو ضمیر کی آواز اس طرف سے بھی آ سکتی ہے، کوئی بعید نہیں نا، چانس تو دینا چاہیے۔ اپسٹ کیا ہے اس الیکشن میں؟ اس الیکشن میں اپسٹ یہ ہے کہ حمزہ شہباز جیت جائے۔ اس اپسٹ میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کوئی 10-12 بندوں کا پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ اس اپسٹ میں پتہ چلے کہ جو کاف لیگ ہے اس کے آدھے ووٹ ادھر چلے گئے اور آدھے ووٹ ادھر چلے گئے، تو یہ اپسٹ ہوگا۔ تو اپسٹ کسی بھی جگہ جہاں پر جو سب کچھ سیٹ ہو وہاں پر اپسٹ کی بھی گنجائش ہوتی ہے، تو اپسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے یہ والی باتیں، اور یعنی طے ہے کہ پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن چکاگو بچ سکتا ہے، اپسیٹ ہو سکتا ہے، حمزہ شہباز بازیل مار سکتے ہیں، کوشش وہ کر رہے ہیں، رات گئے تک جوڑ توڑ جاری تھا، اور وہ ماضی میں ہوتا تھا کہ کیمرہ لگا کے وہ بندے گنوا دیا کرتے تھے، یہ اتنے بندے ہمارے پاس ہیں گن لو، وٹو صاحب کے دور میں اگر آپ کو یاد ہوگا۔ تو کسی نے وہ دعوے ضرور کیے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 10-12 اتنے، وہ میں دیکھ رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے 50 لوگ ضمیر کی آواز، اپنے ضمیر کی آواز کے اوپر ان کو ووٹ ڈالیں گے حمزہ شہباز کو۔ تو نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہوگا وہ پتہ چل جائے گا۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب بھی وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں تو کیا پنجاب پاکستان کے اندر چیزیں، زندگی، سیاسی ہلچل معمول کے مطابق آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ کیوں نہیں آئے گی؟ کہ عمران خان صاحب نے پھر نیا پھڈا شروع کر دینا کہ میں لانگ مارچ کرنے اسلام آباد جا رہا ہوں، تو یہ والے ہنگامے ہونے ہیں، یہ والے شور شرابے ہونے ہیں، یہ والے خرابے ہونے ہیں۔ تو یہ معاملات وہ چاہتے ہیں کہ اگست کے اندر وہ حالات اس لیول پہ لے جائیں
کہ 18 اگست جو ہے وہ کٹ آؤٹ ڈیٹ بتائی جا رہی ہے کہ 18 اگست کو پاکستان کے اندر اگلا الیکشن کال ہو سکتا ہے. یہ میرے پاس جو پہلی خبر تھی وہ تو تھی 1 اگست کی کہ 1 اگست کو مطلب جو ہے نا اگست ستمبر اکتوبر 1 اگست سے 1 ستمبر سے 1 اکتوبر 3 مہینے بن جاندے نا آلموسٹ. تو جو یہ پروڈیوسر صاحب میری ہیلپ کرتے ہیں اس طرح کے معاملات میں, تو وہ ان کی یہ خواہش ہے اور اس کے لیے وہ سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں, اور ان کی یہ خواہش ہے کہ 28 نومبر تک, یعنی 28 نومبر تک معاملات جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں. تو اس کی یہ لڑائی ہے حضور اعلیٰ, اسی کی یہ جنگ ہے. یہ جو جہاں سے شروع ہوئی, نومبر سے شروع ہوئی اور یہاں تک پہنچی. خیر عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ پچھلے سال سے مارچ سے مجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ والی جنگ ہے, اور اس ساری جنگ میں جو گائیڈ لائن ہے یا جو ہونا چاہیے وہ آج بات کی ہے دھماکہ خیز انداز میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اتنی شرافت کے مظاہرے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو گرفتار کریں, اس کو پکڑ کے اندر ڈالیں عمران خان کو. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیصلے جو آ رہے ہیں, یہ الیکشن جیتنے والے یہ اس لیے آ رہے ہیں کہ ججوں کے دماد الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے کیس بھی یہ خود سنتے ہیں. تو پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ آؤٹ سپوکن ہوئے, یا کہہ لیں کہ وہ انہوں نے ذرا کھپن پھاڑ کے, ہم پنجابی میں کہتے ہیں, انہوں نے بات کی, لیکن ان کے لہجے کی تلخی اپنی جگہ پر, لیکن الفاظ کا چناؤ بڑا زبردست تھا. یعنی کہ وہ عدلیہ کو انہوں نے سنائی اور جن کو سنانی تھی ان کو بھی سنائی, میسج کنوے ہو گیا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ایک میسج کنوے کر رہے ہیں. تو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بنے یا حمزہ شہباز بنے, پاکستان کا آنے والا سیاسی منظرنامہ شدت اختیار کرے گا. اور یہ فقیر پہلے دن سے کہتا آ رہا ہے کہ نومبر تک تباہی پھرنی ہے, نومبر تک معاملات اس طرح چلنے ہیں. ایک اپوائنٹمنٹ کا سوال ہے بابا. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.